अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, आज फिर हम ख़त्म नबूवत लाइव मुनाजरा का एक और प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं, जिसमें हम जिस तरह हस्ब मामूल हम मुख्तलिफ़ एतराज़ात का जवाब देते हैं। आज भी हम एक एतराज़ का जवाब लेकर आए हैं। ये एतराज़ पिछले 100 साल से किया जा रहा है और अभी फिर एक टीवी चैनल की तरफ से जो जमात अहमदिया के ऑफिशियल चैनल पर चल होने वाले सवालात का जवाब देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये एतराज़ किया गया है। आइए वो एतराज़ उस टीवी चैनल का सुनते हैं और आपके सामने फिर हम तफसील से उसका जो है जवाब वो पेश करेंगे। एक सूरत है और इसका हवाला भी स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। अगला वाला नाज़रीन पेश खिदमत है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपनी किताब एक गलती का अज़ाला रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 207 पर सूरह अल फतह की आयत नंबर 29 का हवाला देते हुए लिखता है, इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी, नाउज़ुबिल्लाह। इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपनी किताब तोहफ़ा गोल्डरविया रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा नंबर 249 पर लिखता है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बास हैं, या बातब्दील अल्फाज यूँ कह सकते हैं कि एक बरूज़ी रंग में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोबारा आना दुनिया में वादा दिया गया था, जो मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और महदी महूद के ज़हूर से पूरा हुआ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का बेटा मिर्ज़ा बशीर अहमद अपनी किताब रिव्यू ऑफ रिलीजन्स के सफ़ा नंबर 113 पर लिखता है, मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को तब नबूवत मिली जब उसने नबूवत मुहम्मदिया के तमाम कमालात को हासिल कर लिया और इस काबिल हो गया कि ज़िल्ली नबी कहलाए। बस ज़िल्ली नबूवत ने मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के कदम को पीछे नहीं हटाया बल्कि आगे बढ़ाया, और इस कदर आगे बढ़ाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू ब पहलू लाग खड़ा किया, नाउज़ुबिल्लाह। जी नाज़रीन, आपके सामने हमने ये चंद हवाला जात जो हैं मज़ीद पेश किए हैं, जिसके अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदतरीन गुस्ताखी की है। कादियानी टीवी चैनल के जो एंकर हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो जो तासुब की जो है ना कि उसको उतार कर इन हवाला जात का मुताला करें, तो उनको गुस्ताखियाँ नहीं, इससे ज़्यादा गुस्ताखियाँ मज़ीद भी नज़र आएंगी। ये तो बहुत चंद हैं जो हमने पेश की हैं, और असल बात ये है, हकीकत ये कि हमारा ये पेश करने का बिल्कुल अच्छा, तो ये हमने आपके सामने पेश कर दिया है इस टीवी चैनल वाले का एतराज़। ये देवबंदियों का टीवी चैनल है। जो हमने एतराज़ आपके सामने पेश किया है वो आपने सुन लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं हस्ब मामूल अहमद भट्ट साहब। तो हम उनसे सलाम दुआ करते हैं, फिर प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ ठीक आ रही है तो बताएं। जी जी, आवाज़ ठीक है। जी मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जैसा कि मोहतरमा आपने ये जो हवाला अभी उनका पढ़ के सुनाया भी है, मुझे आवाज़ तो नहीं आई लेकिन मुझे अंदाज़ा है क्योंकि मैंने पहले से सुना हुआ था। तो इसमें जो उन्होंने एक इतराज़ किया है, जिस जो पहला हवाला उन्होंने दिखाया वो असल में एक हमारी इनके साथ अलहदा से बहस है। सूरज जुम्मा की वो जो आयत है आखिरी नबी मोहम्मद, उस सिलसिले में हम इंशाल्लाह अलहदा से उसका जवाब जो है वो देंगे। यहाँ पे उनका बुनियादी फोकस जो था वो इस बात पे था कि नऊज़ बिल्लाह जो अहमदी हैं वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही दोबारा पैदाशुदा मानते हैं, यानी कि उनकी ही दोबारा पैदाइश मानते हैं। और इसी तरह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को वो गोया कि वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं जो कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले जो है वो अरब में पैदा हुए। तो ये असल में ये धोखा देने की कोशिश करते हैं। उस सिलसिले में मैं जो असल जवाबात जो हैं वो देने से पहले या हवाले दिखाने से पहले मैं मुख्तसर सा वो सूरत हाल या उस वक़्त के हालात जो है उनको आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जिस दौर की ये बात है, यानी कि आज से तकरीबन सवा सौ साल पहले की। उस वक़्त जो हिंदुस्तान था, उसमें जितने भी मुसलमान थे, आम तौर पे वो 2 ही ग्रोह थे। बाद में फिर उनकी डिवाइड हुई है और मज़ीद वो ग्रोह बने हैं, लेकिन शुरू में सिर्फ़ सुन्नी और शिया ये 2 ही मसलक पाए जाते थे। और ये शियों का तो बिल्कुल अपना एक अलहदा से इमामत का अकीदा है। उसके अलावा जितने भी सुन्नी थे, ये सारे के सारे जो हैं वो ये सूफिया के सिलसिलों से मुंसलिक थे। कोई चिश्ती था, कोई सोहरवर्दी था, इसी तरह जो दीगर सलासल सूफिया के हैं, ये उनके साथ मुंसलिक थे। इसी तरह जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आए हैं,
تو اس دور کے جو جتنے بھی مسلمان ہیں وہ بھی کسی نہ کسی جو صوفیانہ سلسلہ ہے اس سے تعلق رکھتے تھے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دعوے کو سمجھانے کے لیے وہ صوفیانہ اصطلاحات جو ہیں وہ استعمال کیے. جب تک انسان کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ الفاظ جو ہیں وہ کیوں، مثلا ہو گیا کشف، ہو گیا بروز، ہو گیا ذل، ہو گیا اسی طرح دیگر جو اصطلاحات ہیں، تو ان کو لگا کہ کیونکہ یہ سارے لوگ ان اصطلاحات کو جانتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے جب ان پہ اعتراضات کیے کہ آپ نے تو ایک نئی نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے ان کی مروجہ اس وقت کی جو رائج اصطلاحات صوفیہ کی تھی، یہ ذل اور بروز وغیرہ، ان میں ان کو اپنا دعویٰ جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. لیکن حیرت والی بات ہے کہ جب انسان وہ کہتے ہیں کہ کسی کی دشمنی میں آتا ہے تو وہ پھر اپنے جو اصول گھر کے ہوتے ہیں ان کو بھی بھول جاتا ہے. تو یہی دکھانا ہمارا مقصود ہے کہ یہ وہ اس جماعت سے ان کا تعلق ہے جو دیوبندی کہلواتے ہیں اپنے آپ کو. اور جیسا کہ انہوں نے، میں انشاءاللہ وہ آگے حوالہ بھی دکھاؤں گا کہ یہ پہلی دفعہ اعتراض تو ہوا نہیں، اس سے پہلے بھی ان کے جو علماء کر چکے ہیں. آج میں ایک حوالہ خاص طور پہ ان کے مولانا محمد یوسف الدینوی صاحب ہیں ان کا بھی پیش کروں گا. اس میں بھی انہوں نے جماعت احمدیہ کی مخالفت میں اپنا گھر اجاڑا ہے. اور یہ اصل میں ان کو دکھانا مقصود ہے کہ یہ جب جماعت احمدیہ کی مخالفت کرتے ہیں تو خود اپنے ہی جو ان کے گھر کے اصول ہیں، جو ان کے بڑوں نے بنائے ہوئے ہیں، انہی ہی کا رد کرتے ہیں. اس کی میں پہلے بھی پچھلے پروگرامز میں یہ مثالیں دے چکا ہوں کہ انور شاہ کشمیری نے جب جماعت احمدیہ کا رد کرنا شروع کیا تو وہ اس قدر وہ غیظ و غضب میں تھا کہ اس کو یہ بات بھول گئی کہ یہ ان میں سے اکثر باتیں جو ہیں وہ مولانا قاسم ننوتوی کو جا کے لگتی ہیں اور یہ میں ان کا رد کر رہا ہوں. اسی طرح جیسا کہ میں نے بتایا کہ مولانا محمد یوسف الدینوی صاحب جنہوں نے اصحاب قادیانیت نام سے ایک کتاب بھی لکھی ہے، انہوں نے بھی بالکل یہی کیا. انہوں نے صرف کیونکہ ان کا مقصد، ان کا پیش نظر جو ہے وہ جماعت احمدیہ پہ اعتراض کرنا تھا، تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ اعتراض کیا ہے جو خود ان کے بانی جو ہیں دارالعلوم دیوبند کے، نہ صرف ان پہ پڑتا ہے بلکہ جن کو وہ صوفیہ مانتے ہیں ان سب سے ملتا ہے. اس میں عام طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ذل اور بروز کا عقیدہ جو ہے یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ بلکہ ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے. اور اس میں بھی وہ غلب کر کے تو اس کو وہ تناسخ یا حلول کا عقیدہ جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ حلول کوئی اور چیز ہے، تناسخ کوئی اور چیز ہے، یعنی کہ جس کو دوسرا جنم بھی کہتے ہیں وہ کچھ اور چیز ہے. اور صوفیہ کی اصطلاح میں جو کہ خود ان کے اپنے گھر میں بھی موجود ہے، اس میں ذل اور بروز ایک بالکل مختلف معنی جو ہے الفاظ ہے. ان کا اس کے ہندوانہ عقیدے سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جیسا کہ عام طور پہ مشہور ہے کہ جب دشمنی ہو تو بندہ پھر اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرتا ہے. آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ان کا جو چہرہ ہے وہ بھی دکھایا جائے. اور اس جو اعتراض ہے کہ گویا کہ احمدی جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے ہوئے. تو میں نے یہ اتنی لمبی تمہید اس لیے باندھی ہے کہ اس میں نہ صرف ذل اور بروز کے حوالہ جات جو ہیں وہ آئیں گے بلکہ تشبیہات، استعارے اور اسی طرح دیگر جو حوالہ جات ہیں اور وہ بھی آئیں گے. اور پھر میں اس کے ساتھ انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کس کس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بزرگوں میں سے سمجھتے ہیں. کہ نہ صرف اس میں صرف دیوبندیوں کے حوالے آئیں گے بلکہ دوسروں کے بھی حوالے آئیں گے. کچھ حوالہ جات جو ہیں وہ شیعوں کے بھی آئیں گے. تو انشاءاللہ جیسا کہ ہمارا پیچھے یہ روٹین رہی ہے کہ ایک پروگرام کرنے کی بجائے ہم قسطوں میں یہ پروگرام کرتے ہیں، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ جتنا حصہ آج ہم کر سکیں اتنا ہم کریں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی چاہے 7 8 9 جتنی بھی قسطیں ملیں گی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. جی اس کے ٹھیک ساتھ میں ہے. ایک اور وضاحت کر دوں، جی جی آپ وضاحت کر میں لیں ایک پھر اور ہم کر بات دیتا کرتے ہوں ہیں. جی جی. کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میں یہ جواب دینے لگا ہوں. جماعت کا لٹریچر بڑا ہوا، بلکہ میں ابھی سلیم صاحب کو آج ہی میں نے ایک لنک بھی بھیجا ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اٹیچمنٹ میں لگا دیں. جی جی ٹھیک. مبشر کالو صاحب کا جو پروگرام تھا، اللہ کے فضل سے انہوں نے بھی یہ حوالے دکھائے ہوئے ہیں جو کہ میں بھی آج دکھاؤں گا. صرف فرق اتنا ہوگا کہ انہوں نے وہ کتابیں سامنے دکھا کے تو پڑھے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کی اٹیچمنٹ بھی لگائیں گے
اور اس میں مزید اضافے بھی کریں گے. صرف انہی حوالوں تک یہ بات جو ہے محدود نہیں رہے گی. انشاءاللہ مزید اور جو حوالہ جات ہیں اس میں وہ بھی ہم ایڈ کریں گے. جی محترم. جی میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ آپ حوالہ جات پھر ساتھ یا کھول لیا کریں تاکہ پھر مجھے اسکرین نہ شیئر کرنی پڑے اس میں اسٹریم یارڈ میں ہے تو وہ چلیں پھر ہم. ٹھیک ہے. سب سے جو نمبر 1 حوالہ ہے نا جی خاتم جس کو النبیین نمبر 1 والا انور شاہ کشمیری والا اسے میں ترتیب سے ہی اوپر سے نیچے سے شروع کر رہا ہوں. تو اچھا یہ میں ٹھیک نے ہے کھولا ہے خاتم النبیین انور شاہ کشمیری والا حوالہ. یہ اس ٹھیک کا ہے ٹھیک ٹائٹل پیج ہے. اور انور شاہ کشمیری دیوبندی کو بہت بڑے عالم تھے. اس کے آگے ہم چلتے ہیں. صفحہ نمبر 157 ہے. یہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے صفحہ نمبر 157. تو اس کے اوپر آخر پر یہ نشان جہاں لگا ہوا ہے یہ میں پڑھنے لگا ہوں کہ اس کی مثال ایسی سمجھیے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بادشاہ کا ذل اور بروز ہے اور اس بروزی اتحاد کی وجہ سے اسے بادشاہ کا نام و مقام حاصل ہو گیا ہے. لہٰذا شاہی محلات اور حشم و خدم اب اس کے زیر تصرف ہیں اور ملک کا تمام قتم و نسق اب بادشاہ کے بجائے اس کے سپرد ہے. ظاہر ہے کہ ایسا شخص واقعتاً بادشاہ کا محب و عاشق نہیں کہلائے گا بلکہ اسے سرکش غدار باغی تصور کیا جائے گا اور وہ سزائے بغاوت کا مستحق ہوگا. صفحہ نمبر 158 ہے. اور اپنے کیفر کردار کو پہنچ کر رہے گا. ٹھیک اسی طرح جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذلی اتحاد کا دعویٰ کر کے نبوت کا نام و مقام اور حقوق کو اپنی طرف منسوب کر کے یہ کہے کہ اب میں محمد رسول اللہ ہوں رحمت للعالمین ہوں اور تمام دنیا کی نجات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بجائے اب میری اتباع میں منحصر ہے. یہ ناظرین ذرا اس پہ آپ ایک دفعہ دوبارہ غور کر لیں کہ یہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ تمام دنیا کی نجات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بجائے اب میری اتباع میں منحصر ہے. ایسا شخص اس کو آپ غور اس لیے کر لیں کہ بعد میں انشاءاللہ حوالہ جات کے اندر ہم دکھائیں گے کہ یہ کس نے کہا ہے. ایسا شخص اگر پاگل اور دیوانہ نہیں تو اسلام کا غدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے اور وہ جرم بغاوت اور ارتداء کی بنا پر قتل کر دینے کا مستحق ہے. تو یہ تھا ایک حوالہ جو انور شاہ کشمیری صاحب کا ہم نے پیش کیا. اس کی اگلی عبارت بھی پڑھ دوں کیونکہ حرف لاکن کسر قلب والی یا اس کو چھوڑ دیں؟ نہیں اس کو چھوڑ دیں. اس میں ایک اور بات جو تھوڑی سی مس ہوگی وہ رحمت للعالمین کا بھی ذکر ہے یہاں پہ. ہاں تو جی ہاں وہ جی. بھی انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہم اس سے پہلے یہ جو حوالہ ہے وہ نہیں دکھایا. انشاءاللہ یہ بھی دکھا دیں گے. اصل بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ یہ انور شاہ کشمیری نے بظاہر یہ جیسا کہ کتاب کا نام ہے جماعت احمدیہ کا رد کیا ہے اور یہ اس ذل اور بروز والے عقیدے کو دیکھیں کس طرح کس تحدی کے ساتھ یہ اس کو غدار اور باغی جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا جو ہے وہ تصور کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ان کے وہ دماغ کے جو تخیلات ہیں وہ مزید پروازیں بلند کرتے ہیں تو پھر اس سے بھی گندے اعتراضات جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں. اگر آپ وہ ذل اور بروز کا انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اس کا حوالہ بھی آ جائے گا. جی ہم جی وہ دوسرا حوالہ دیکھتے ہیں شاید اسی میں وہ بات جو ہے وہ آ جائے تاکہ ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ دیوبندیوں کا اس بارے میں موقف کیا ہے. ذل اور بروز پہ وہ کس قسم کے حکم جو ہے وہ لگاتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ ہم ان کے گھر سے دکھائیں گے کہ یہ ذل اور بروز تو تمہارے بانی جو ہے خود ان کی اپنی تحریرات سے بھی ثابت ہے. یہ جی اس کے محترم. بعد جو اس حوالے کے اندر نیچے ہیں البتہ ذل اللہ ایک محاورہ ہے. اس طرح اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے یا ہم اگلے حوالے کی طرف چلیں؟ پڑھ دیں اس کو. اچھا لکھا ہے جی صفحہ نمبر 212 کے اوپر کہ البتہ ذل اللہ ایک محاورہ ہے. چنانچہ حدیث میں ہے سلیم جی اس سے پہلے جو ہے نا ریڈ والا وہ ضرور پڑھیں. ہاں. اور مجھے مرزا پتا ہے کہ قادیانی وہ ہمارے خلاف ہے مشکل ہے سخت الفاظ ہیں لیکن نہیں نہیں مجھے ہم کوئی نے مسئلہ نہیں دکھانا ہے کہ سخت یہ اس الفاظ میں طرح کی پڑھنے. زبان جی بولتے ہیں اور پھر یہی باتیں ان کے گھر سے انشاءاللہ جب ہم دکھائیں گے تو پھر ہم ان سے کہیں گے کہ یہی باتیں اب وہاں پہ بھی لگاؤ. یہ بالکل اسی طرح کے الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جوش میں آ کر جس میں ہوش نہیں رہتی استعمال کر دیتے ہیں. پھر ہم ان کو توجہ دلاتے ہیں دیکھیں یہ باتیں اس اصول کے مطابق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپلائی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تم نبی کے گستاخ ہو. ہم نہیں گستاخ وہ گستاخ ہے جو وہ اصول بناتا ہے. ہم پڑھتے ہیں جی لکھا ہے یہ نمبر 112 میں کہ اور مرزا قادیانی بروز و ذلیت کے دعویٰ میں متفرد نہیں تھے یعنی اکیلے نہیں تھے بلکہ بہت سے زندیق ہمیشہ یہی کرتے آئے ہیں کہ کسی مشہور شخصیت کے بعد جس کا شہرہ چار دانگے عالم میں تھا یا تو اس کو حلول بزرگ کا دعویٰ کر دیا جیسا کہ علی محمد باب نے فلاں فلاں. تو اس کے آگے یہ تحریر سنی مجھے پتہ ہے کہ بڑی دکھتی ہے یہ ہوں بات لیکن یہ ایک دفعہ پھر دوبارہ سے پڑھ دیں.
لکھا फिर ہے جی दोबारा से مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام بروز و ذلیت کے دعوے متفرد نہیں، یعنی اکیلے نہیں ہیں، بہت سے زندیق ہمیشہ یہی کرتے آئے ہیں کہ کسی مشہور شخصیت کے بعد جس کا شہرہ چار دانگ عالم میں ہو، یا تو اس کے حلول و بزرگ کا دعویٰ کر دیتے ہیں جیسے علی محمد باب نے مرز امینہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور یا بحالہ کی طرح اپنے استقلال اور شریعت سابقہ کے نسخ کا دعویٰ کیا۔ ٹھیک ہے جی، اگلا پڑھیں ہم۔ हम ये अगला पढ़ते हैं बिजली वाला। ہاں سی ٹھیک ہے، آخر میں ویسے ہی میں نے دیکھا ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ اس طرح کی باتیں شیطان وقتاً فوقتاً بد قسمت اور بد توفیق لوگوں کو تلقین کرتا آیا ہے، جن میں ہم ثابت کریں گے کہ ان کے اکابر بھی شامل ہیں۔ آگے نمبر 113 کا پوائنٹ ہے، اس میں لکھا ہے البتہ ذل اللہ ایک محاورہ ہے، چنانچہ حدیث میں ہے السلطان ذل اللہ فی الارض، یعنی عادل بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہے، اور بادشاہ کو خدا کا سایہ کہنا یا تو سایہ درخت کے ساتھ تشبیہ دینے کے اعتبار سے ہے کہ جس طرح درخت کے سائے میں لوگ آرام کرتے ہیں اور تھک ہار کر پناہ لیتے ہیں، اسی طرح اس کے سائے میں پناہ لیتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، یا یہ اضافت تشریف اور بیان بزرگی کے لیے ہے جس طرح خدا کا گھر وغیرہ کے الفاظ اظہار شرف کے لیے بولے جاتے ہیں۔ نمبر اب یہ 100 دیکھیں، یہ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ ذل اور بروز کے محاورے جو ہیں یہ ہندوؤں کے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اب یہ یہاں پہ حدیث پیش کر رہا ہے یہ کہ ہندوؤں کی اسلام حدیث ہے میں نا، بھی اس کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے یہ مطابق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ پیش کر رہا ہے یہاں پہ، لیکن یہ ہے ان کا کہ رد کرتے ہوئے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پہلے ہم کچھ اور باتیں کر رہے ہیں، اب یہ ہم کچھ اور باتیں کر رہے ہیں۔ تو جب یہ ذل اللہ کا محاورہ جو ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، تو پھر اس طرح کی زبان درازیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، اور پہلے یہ سوچ لینا چاہیے تھا، جیسا کہ ہم آئندہ دکھائیں گے کہ یہ اب زد جو ہے ان کے کس بڑے پہ پڑنے والی ہے، اور اسی طرح دیگر جو بزرگان اسلام ہیں، یا تو یہ اب ان پہ بھی فتوے لگائیں کہ انہوں نے بھی ہندوؤں والا عقیدہ جو ہے وہ اسلام میں گھسیڑنے کی کوشش کی ہے، اور وہ سارے کے سارے، جیسا کہ انہوں نے پیچھے لفظ زندیق استعمال کیا ہے، وہ سارے کے سارے زندیق تھے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کے محاورات جو ہیں وہ زندیقوں نے استعمال کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج وہ ہم ان کو دکھائیں گے کہ وہ کون کون ہے، اب یہ زندیق کا فتویٰ ان پہ لگا کے دکھائیں ہم۔ جی جی اس میں مختصر سی بات میں ایڈ کر دوں کہ اصل میں تو یہ تشبیہ اور استعارہ ہی ہے، جو صوفیات تھے وہ بھی کوئی آسمان سے تو نہیں اترے تھے جو اپنی نئی زبان ایجاد کر کے آئے تھے، وہ انہوں نے بھی ذیل اور استعارہ استعمال کیا ہے ایک بات کو جو روحانی ہے اس کو جسمانی لوگوں یا کم عقل موٹی عقل کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں کہ لکھا ہے صفحہ نمبر 213 پر، پوائنٹ نمبر 114 ہے کہ مرزا کو یعنی غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام کو ذیلی نبوت کا دعویٰ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ذیلی نبوت واقعتا نبوت ہے یا نہیں؟ اس ذلیت میں اگر نبوت واقعتاً حاصل ہے تو مہر نبوت ٹوٹ گئی، مگر کیونکہ مہر نبوت کا مقصد تو یہ تھا کہ نبوت کسی کو حاصل نہ ہو، یہ مقصد تو نہیں تھا کہ ظاہری صورت کے اعتبار سے مہر ٹوٹنے سے محفوظ رہے۔ آگے ہے جی 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 مطلب ایک منٹ رک جائیے یہاں پہ۔ جی جی اب یہ دیکھو انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو نبوت حاصل تھی وہ اگر ذلی تھی، یعنی کہ وہ واقعتا نبوت نہیں تھی، یہ کہنے کا ان کا مقصد ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم یہ دکھائیں گے کہ جتنے بھی انبیاء تھے وہ سارے کے سارے ہی ذلی نبی تھے۔ تو اب یہ بالکل یہی سوال جو ہے دیوبندی ان نبوتوں پہ بھی کریں گے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب دشمنی میں انسان اندھا ہو جائے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور مجھے کیا بات کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے آج رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ غصے میں ہو تو اسے چاہیے کہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو اسے چاہیے کہ لیٹ جائے، لیکن یہ غصے میں بیٹھے ہوں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی آج ہم انشاءاللہ دکھائیں گے کہ ان کا کھڑا ہونا جو ہے وہ ان کے کس کس بڑے کو مہنگا پڑے گا آج۔ جی مطلب جی بالکل، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آفاقی قانون بیان کیے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی میں اتنے آگے نہ بڑھو کہ عدل کو چھوڑ دو، اگر عدل کو چھوڑو گے تو تقوی سے باہر ہو جاؤ گے۔ تو یہی ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے گلے میں پڑ جاتی ہے ان کے۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ ریڈ کلر والا نشان جو ہے جہاں سے ہم پڑھتے ہیں، اور مجھ پر ذیلی نبوت اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر چڑھائی گئی ہے، لہٰذا میرے دعوی نبوت سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ دیکھیے ایک غلطی کا ازالہ از مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ در حقیقت قرآن و شریف کے ساتھ تمسخر اور قائل یعنی اللہ تعالیٰ کی تحمیق ہے۔ والعیاذ باللہ العظیم، اس سے معلوم ہوا کہ ذلیت، بروز اور سیرت صدیقی وغیرہ الفاظ محض دعوی نبوت کی پردہ داری کے لیے تعویل اور سخن سازی ہے، اور اس قسم کی تعویلیں اور سخن سازیاں بے ایمانوں کا گروہ ہمیشہ اور کرتا آیا ہے۔ یہ آگے صفحہ نمبر دوسرا میرا خیال لگا ہوا ہے، یہ صفحہ نمبر 213 ہے، اور اگلا صفحہ جو ہے وہ 223 ہے، یعنی کہ وہ اندر سے کچھ صفحات نہیں، اس پہ مضمون آگے چلتا ہے۔
صفحہ نمبر 223 پر لکھا ہے جی، اور خاتم کی یہ تعریف کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتبار نبوت کی مہر ہیں، جس پر آپ کی مہر لگے گی آئندہ وہی نبوت معتبر ہوگی. یہ ان محظورات باطلہ کے ساتھ ساتھ جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے کلام کے ربط و اتساق کے لیے فوت کنندہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. کہتے ہیں یہ معنی کریں تو وہ پھر بالکل الٹ بات کی ہے اپنے امام کے، وہ ہم یہ بعد اب میں دکھائیں گے. دیکھیں کہ یہ جتنی نبوتیں تھیں ان سب کا انکار ہو گیا، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ اگر علیہ وسلم. تصدیق مور جو ہے یہ ان انبیاء سابقین پہ نہ لگی ہو ہوں تو ان میں سے کوئی بھی ان کی وہ پڑھ لیں، تورات پڑھ لیں، انجیل پڑھ لیں، اس کو پڑھنے کے بعد ان کو کوئی شخص بھی جو ہے وہ نبی نہیں مان سکتا. جو کچھ باتیں انہوں نے ان انبیاء کے متعلق وہاں پہ لکھی ہوئی جی ہیں، جن کو وہ اپنی مذہبی کتابیں مانتے ہیں اور اس کو وہ یقین بھی کرتے ہیں. اب صرف آج صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے یہ ان انبیاء پہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مور تصدیق لگی ہے. قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ فلاں بھی نبی تھے، فلاں بھی نبی تھے، فلاں بھی نبی تھے، اس لیے ہم ان کو نبی مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہے، اس پہ تصدیق کی مور لگائی ہے. ورنہ ان کی نبوتیں ان کی کتابوں سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی. آج بھی میرا دعویٰ ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ مل جاتی ہے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ مل جاتا ہے، ان کو پڑھ کے بتا دیں کہ اس میں سے کس کی نبوت کا ثبوت ملتا ہے ان تمام واقعات کو پڑھنے کے بعد. تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ان کی نبوتوں پہ بھی اور ان انبیاء پہ بھی کہ آپ نے مور تصدیق ثبت کی ہے تو تب ہم ان کو نبی مانتے ہیں. اور جیسا کہ خاتم کی بحث میں یہ عام طور پہ اس بات کا جو ہے وہ اظہار بھی کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ وہ علیحدہ موضوع ہے اس وجہ سے یہاں پہ میں اس کی مزید تفصیل جو ہے بیان نہیں کر رہا. جی محترم. جی بالکل، یہ اپنے امام کے بالکل الٹ بات کر رہے ہیں، وہ ہم بعد میں دکھائیں گے کہ اس کا امام کیا کہتا ہے. آگے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ مگر ذلی نبوت جس کے معنی ہے کہ فیض محمدی سے وہی پانا وہ قیامت تک باقی ہے. یہ یہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کا حوالہ کوٹ جی کر کے حقیقت ہمارا الوحی کا. موقع بیان جی جی کیا ہے. جی 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 بالکل بالکل. جی بالکل یہ بات یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے. یہ بات ہم مانتے ہیں کہ آج بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیض جو ہے وہ جاری ہے. اس کے علاوہ تمام جتنے بھی فیوز ہیں باقی انبیاء کے یہی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیے. اب جس کو جو بھی انعام ملنا ہے، جو بھی درجہ ملنا ہے اللہ کی بارگاہ سے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملنا ہے، ان کی تصدیق سے ملنا ہے. اس سے باہر کسی قسم کا کوئی عہدہ جو ہے، کوئی مقام اور کوئی مرتبہ جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہے. جیسا کہ ہم اس کے لیے وہ آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا اس کے لیے وہ انعامات ہیں، جو 4 انعامات اکثر ہم بیان کرتے ہیں. جی محترم اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں. اگلا حوالہ ہے جی ختم نبوت کامل ہر سہ حصہ یعنی 3 حصے میں شامل ہیں. یہ بھی دیوبندیوں کی کتاب ہے اور مفتی محمد شفیع صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے دیوبندیوں کے، انہوں نے لکھی ہے. اس کے اندر صفحہ نمبر 124 ہے، 25 ہے، 26 ہے، 27 ہے، لیکن نشان کوئی نہیں ہے. تو اس لیے احمد بار صاحب بتائیں ایک گے کہ منٹ کہاں سے میں پڑھنا دیکھ ہے. لیتا ہوں اس کو، یا پھر اسکپ کر دیتے ہیں، میں بعد میں اس کو پیش کر دوں گا. تو جی اس سے ٹھیک اگلا ہے، والا جو ہے وہ اگلے حوالے پہ چلتے ہیں. کر دیں. اگلا ہے جی تحفہ قادیانیت جلد اول ہے، مولوی محمد یوسف لدھیانوی، یہ بھی دیوبندی مولوی تھے. ان کی مطلب کتاب. ایک منٹ ہے. جی جی آپ وہ بڑی جلدی کر رہے ہیں، اتنا بڑا ہیڈنگ لگی ہوئی ہے ذلی اور بروزی نبوت کی کہانی. تو چلے بڑا ٹھیک ہے، اس کو اسکپ کر دیے، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں. پہلے آپ جو کھولا وہ پڑھیں. ہاں ٹھیک ہے. یہ ہم واپس جاتے ہیں جی اسی حوالے پر جو ہم نے پہلے پیش کیا، تاکہ بعد میں ہو سکتا ہے میں یاد ہی نہ رہے اور وقت نہ ہو، تو اس کو ہم پیش کر دیتے ہیں. یہ صفحہ نمبر ہے 125. اس کے اوپر لکھا ہے جی ذلی اور بروزی نبوت کی کہانی. تو یہاں سے ہم آگے دیکھتے ہیں. لکھا ہے جی اس کے بعد غلطی کے ازالہ کی غلطیاں دیکھیں. یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں. اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع سے کوئی شخص ذلی یا بروزی طور پر عین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جاتا ہے. اگر یہ صحیح ہے تو ہم دریافت کرتے ہیں کہ ابتدائے اسلام سے مرزا صاحب کی پیدائش تک کیا کسی اور کو بھی یہ کامل اتباع نصیب ہوا ہے یا نہیں؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی اور مرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین جو خیر الخلائق بعد الانبیاء کے مصداق ہیں، اور حدیث میں لو کانا بعد نبیون اللہ کانا عمر وغیرہ کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں. کیا یہ حضرات بھی اپنی عمر کی جان نثارانہ خدمات اور انتہائی پیروی کے باوجود ذلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے تھے یا نہیں؟ یہ وہ سوال کر رہے ہیں جی. اور آگے دیکھیں، بن گئے تھے یا نہیں. اوہو
बन गए थे। असली में इस पे निशान ही लगे हुए थे। चले मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। आपने कौन सा सफ़ा पढ़ा है अभी? मैं सफ़ा नंबर 126 पर पहुंच गया हूं जी। इनके अलावा वो साहबा जिन्होंने अपने जिस्मों को आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल बनाकर दुश्मन की तरफ से आने वाले तीरों से अपने पूरे बदन को छलनी बना लिया, जिन्होंने अपने, ये यहां से मैं पढ़ रहा हूं, अगर आप पढ़ना चल चाहते नहीं, हैं। मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि निशान ही लगाए तो मैं उस अपनी गलती को मैं खुद ही दुरुस्त कर लेता हूँ। जी। इसी सफ़े के नंबर 2 पे लिखता है हाँ हाँ। कि मिर्ज़ा साहब ने ये ज़िल और बुरूज़ की कहानी शायद हिंदुओं के अकीदा तनासुक व हलूल से अख़ज़ की है। जैसा कि मैंने वो तमहीद जो है उसमें बताई थी जी कि जी। ये इस हद तक फिर दुश्मनी में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि ये ज़िल और बुरूज़ की कहानी जो है वो हिंदुओं के अकीदा तनासुक और हलूल से अख़ज़ की है। आगे जाके कहते हैं कि ज़िल और बुरूज़ के जो लोग कायल हैं वो कभी इसके कायल नहीं हैं कि बज़री या तनासख, ये फिर वही हिंदुओं वाला जो है अकीदा वो बयान कर रहे हैं। जो शख्स किसी दूसरे जून में आ जाए, जिसको वो पुनर्जन्म या दूसरा जन्म भी कहते हैं, ये उसकी अब वज़ाहतें करने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि ज़िल और बुरूज़, जैसा कि हम इंशाअल्लाह आगे बताएँगे, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये उन्होंने ख़ामख़ा कह लें कि खलते कुछ नहीं मबहस समझे। किया है, खलते मबहस किया है बिल्कुल, अवाम को बिल्कुल धोखा वो देने के लिए। बिल्कुल, जैसा कि वो कहते हैं कि वो दजल, फ़रेब, मकर से और अल्फ़ाज़ के हेर-फेर से लोगों को धोखा देते हैं। तो ये देख लें कि ज़िल और बुरूज़ को छोड़ के वो अब तनासुक की बहसों में चले गए हैं, जो कि ना तो जमात अहमदिया में से किसी का अकीदा है और ना ही किसी मुसलमान का ये अकीदा है। बहरहाल वो कहते हैं कि बज़रिया तनासुक, जो शख़्स किसी दूसरे जून में आ जाए, वो बैन ही पहले शख़्स होता है। इसके अहकाम और हकूक़ वही होते हैं जो पहले शख़्स के थे। मसलन फ़र्ज़ कर लो कि ज़ैद मर गया और फिर वो किसी दूसरे जून में आया, उसका नाम माँ-बाप ने उमर रखा। तो किसी मज़हब और अक़ीदे में उमर की जून में आने के वाले ज़ैद को ये हक़ नहीं कि क़दीम हकूक़ का मुतालबा करे। अपनी साबका बीवी को बीवी समझे, साबका माँ-बाप को माँ-बाप कहे, विरासतों में तक़सीम शुदा जायदाद को अपनी मिल्क करार दे दे। मिर्ज़ा साहब का फ़लसफ़ा सबसे बड़ा निराला है कि इस्लामी अकायद को तो ख़राब किया ही था, ज़िल और बुरूज़ का अक़ीदे का भी सत्यानाश मार दिया। तो मोहतरम, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ज़िल और बुरूज़ के अक़ीदे का आप सत्यानाश मार रहे हैं, हमने नहीं मारा। इंशाअल्लाह जैसा कि हम वो हवाले भी आपको दिखाएँगे, तो पता चल जाएगा कि उसका जो है सत्यानाश करने वाले वो कौन हैं। कि जिस शख़्स को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल और बुरूज़ करार दे दिया, उसको ये हक़ भी दे दिया कि वो अपने को रसूल और नबी कहे। इंशाअल्लाह ये हम बताएँगे कि जो भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल और बुरूज़ था, उसको नबी अल्लाह ने भी कहा है और आप भी उसको नबी ही मानते हैं। और सारी दुनिया को अपनी नबूवत मानने पर मजबूर किया जाए और जो ना माने उसको काफ़िर कहें। तो ये हवाले इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखें कि जब वो इनके तख़य्युलात इस तरह परवाज़ें करते हैं, तो ये फिर क्या-क्या इल्ज़ाम लगाते हैं। बल्कि वो इससे भी एक हाथ आगे बढ़ जाते हैं। मैं इंतज़ार करता हूँ कि अगला हवाला जो है उसमें वो बातें आ जाएँगी, नहीं तो मैं आपको खुद बता दूँगा कि ये किस हद तक गिर जाते हैं फिर, और किस तरह के ये उन्वानात जो हैं बाँध के फिर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करते हैं। जी मोहतरम, अगला हवाला खोलें। जी ठीक है, ये मुकम्मल हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं जी, अगला हवाला है तोहफ़ा कादियानियत, देवबंदियों की किताब है, हज़रत मौलवी मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी अलैहि मालैह। तो ये है जी हवाला, सफ़ा नंबर 158 है, और फिर 59 है, फिर 60 है, और 60 के ऊपर ये आप देख सकते हैं लिखा है, फिर अगर, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ कि फिर अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी अलैहिस्सलाम बरूज़ मोहम्मद होने की वजह से कादियानी ऐन मोहम्मद हैं, तो वो बरूज़ खुदा होने की वजह से ऐन खुदा क्यों नहीं है। मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी अलैहिस्सलाम को सिर्फ बरूज़ मोहम्मद होने का दावा नहीं, बल्कि बरूज़ खुदा होने का दावा भी है। अब अगर इनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरूज होने की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मा तमाम कफालात के हासिल हो गई, हत्ता के नाम का मुकाम मसब मरतबा भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का हासिल हो चुका है, तो बरूज खुदा होने की वजह से इनको खुदाई माँ अपने तमाम सिफात के हासिल क्यों नहीं हुई। ठीक है जी, आगे सफ़ा नंबर 161 है, फिर 162 के ऊपर शुरू में लिखते हैं कि कादियानी का बरूज मोहम्मद होना मुमकिन है, और इससे खातमियत नबूवत खातमियत की मोहर नहीं टूटती, तो रूहुल्लाह बरूज खुदा क्यों नहीं, और इससे तौहीद की मोहर क्यों का टूट जाती है। अगर मिर्ज़ा कादियानी का दावा है कि इनके नबी होने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के पास रहती है, तो ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा कहलाने से भी खुदा की खुदाई किसी और के पास नहीं जाती।
اب اس کے آگے جو ریڈ لگا ہوا نشان، یہ اب دیکھیں کہ ان کے ذہن جو ہے وہ کس حد تک پست ہو گئے ہیں، یہ کس طرح کی جو باتیں ہیں وہ یہاں پہ اب یہ کریں گے۔ دل دکھتا ہے، لیکن یہ ہم نے ان میں سے کوئی بات بھی جو ہے وہ چھپانی نہیں، سامنے ہم پڑھیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی، اور پھر دیکھیں کہ ان کی اس ذہنیت کو، جیسا کہ اگلے حوالے آئیں گے وہاں پہ بھی یہ کیا سارا کچھ یہی کریں گے، جیسا کہ انہوں نے یہاں پہ جماعت احمدیہ کے خلاف جو ہے زبان استعمال کی ہے۔ جی میں لکھا ہے جی کہ اگر یہ سب کچھ مان لیا جائے اور محمد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت اور کمال انہیں بذوری طور پر حاصل ہے، تو اس کا بدیہی نتیجہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بروزی طور پر نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہوں۔ کیا آن حضرت صلی اللہ لعنت علیہ وسلم اللہ کی علی شان الکاذبین۔ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس سے گندی گالی کوئی ہو سکتی ہے؟ اور کوئی مسلمان جس کے دل میں ذرا بھی شرم و حیا ہو اس بد ترین حملہ کو برداشت کر سکتا ہے؟ یعنی کہ اس میں انہوں نے مختصراً یہ بیان کیا ہے عام فہم زبان میں کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز کسی کو بھی مان لیا جائے تو پھر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس کی بیویاں بن گئی ہیں، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بدترین حملہ ہے اور انتہائی شرم و حیا والی بات ہے اور انتہائی گندی گالی ہے۔ تو پھر آئندہ آنے والے حوالوں میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے اکابرین جن کو یہ مانتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز کہتے ہیں، تو یہی گندی گالیاں پھر وہاں بھی ثابت ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ توجہ آپ رکھیں کہ ان حوالوں کو آپ یاد رکھیں۔ جی آگے صفحہ بالکل، مختصر کا جو جواب ہے وہ تو وہی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور جی اس لانتیں فی جو ہے الحال وہ آٹومیٹک ان پر پڑ رہی ہیں، ہمیں ایکسٹرا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر بالکل آپ کو پتہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ ان کے نہیں، دل بھی یہ بہت تو دکھ میں نے جاتے ہیں۔ اپنی طرف سے تو کوئی لعنت نہیں بھیجی، یہ تو عام جو قرآن کا محاورہ میں اس کی زبان میں کہہ رہا جی ہوں ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کافی لعنت ہے ہو میرا جس خیال ہے۔ پر۔ تو آگے ہم چلتے ہیں جی۔ لکھا ہے وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 163 پر کہ میں نبی ہوں مگر میری نبوت کو کوئی نئی نبوت نہیں، نہ میں کوئی نیا نبی ہوں بلکہ بروزی طور پر میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جو پہلے مکہ میں مبعوث ہوا تھا اور اب قادیان میں دوبارہ اس کا ظہور ہوا ہے۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے بھائی؟ اچھا، مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کی جماعت کا ترجمان روزنامہ الفضل یہ اور یہ بات کرتا ہے۔ آگے اس کے لکھا ہے اس لیے مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کا جرم صرف یہ نہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا بلکہ اس سے بھی بدتر جرم یہ ہے، یعنی کہ نبوت کا دعویٰ کرنا جو ہے وہ ہلکی بات ہے، زیادہ نبوت کے دعوے سے بھی زیادہ سخت کیا بات ہے، قابل اعتراض کیا ہے کہ اس نے ذل و بروز کے من گھڑت اصطلاحوں کے ذریعے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اپنی طرف منسوب کر لیا ہے۔ آگے پھر وہی بات کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ کا نام ختیجہ تھا، مگر بے غیرتی اور بے حیائی کی حد ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بننے کے شوق میں ختیجہ کو بھی اپنی طرف منسوب کر لیا تھا۔ اب وہ لعنت ہم نہیں ڈالتے، وہ خود بخود جب یہ آپ کے سامنے حوالے وغیرہ پیش کیے جائیں گے تو وہ لعنت آٹومیٹک جو ہے وہ اس کے مستحق کو پہنچ جائیں گی۔ تو آگے لکھا ہے جی مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کا الہام ہے کہ اذکر نعمتی رأیتا خدیجتی، میری نعمت کو یاد کر تو نے میری خدیجہ کو دیکھا، یعنی کہ اگر الہام کے اندر کسی پاک بی بی کا نام آ جائے تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس پاک بی بی کو اپنی طرف منسوب کر لیا گیا ہے، اور یہ انتہائی بغیرتی اور بے حیائی ہے، اور بعد میں آنے والے جو ان کے کابر کے حوالے ہیں اس میں جب ہم پیش کریں گے تو اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ جی کچھ تبصرہ کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگلے ہاں حوالے کی نہیں، طرف چلتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے کہ وہ انشاءاللہ آ جائے گا کہ جیسا کہ اشرف علی تھانوی نے بھی وہ خواب میں دیکھا کہ حضرت ام المومنین جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گھر میں ہی ہیں، تو اس سے اس نے ایک کم سن جو ہے لڑکی مراد لی کہ اس سے میری شادی ہوگی۔ تو یہ ٹھیک، جن کے اپنے بزرگوں کی یہ باتیں ہیں وہ ان کے دماغوں میں ہیں، لیکن یہ وہاں پہ اعتراض نہیں کر سکتے، تو کسی دوسرے کا کندھا استعمال کے تو اپنا وہ گن جو ہے وہ سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی محترم اللہ والا دیکھیں۔ جی بالکل۔ آگے ہم چلتے ہیں جی، لکھا ہے تذکرۃ الخلیل۔ اس کتاب کے اندر ہم جاتے ہیں صفحہ نمبر 77 کے اوپر، یہ نیچے لکھا ہے کہ رویا کیا ہوتی ہے؟ رمضان آپ نے مجھ سے 1317 پوچھا؟ ہجری، جی نہیں نہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا؟ اچھا نہیں، میں سمجھا ہاں مجھ سے پوچھا۔ رویا مطلب کہ وہ بتا رہے ہیں کہ رویا کیا ہوتی ہے۔ رویا رمضان 1317 ہجری میں آپ نے بحالت اعتکاف خواب دیکھا، ٹھیک ہے جی، کہ خرپزہ تراش کر
خربوزے کو کہہ رہے ہیں، خربوزہ تراش کر حضرت امام ربانی کو کھلا رہے ہیں، اور لعاب جو اس کے کھانے میں حضرت کے دہن سے گر رہا ہے اس کو اپنی زبان پر لے رہے ہیں۔ حضرت کو خواب سنا کر جب تعبیر پوچھی تو مسکراتے ہوئے کہا کہ تم خود سمجھتے ہو گے، آخر نسبت تو ایک ہی ہے۔ اس طرح ایک بار کسی تذکرہ میں حضرت کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ جو میں وہی مولوی خلیل احمد۔ تو یہ اب خواب، یہ خواب کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس کی تعبیر دے رہے ہیں، اور وہ خود پھر اس کو مزید اضافہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو میں وہی مولوی خلیل احمد۔ اب یہ بتا دیں کہ ان میں سے کون جو ہے وہ کس کے گھر میں جا کے کیا بنتا تھا، اور اسی طرح اس کی جو بیوی ہے وہ کس کی کیا لگتی تھی، یہ دونوں طرف سے ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو میں وہی مولوی خلیل احمد۔ یعنی کہ اس لیے میں یہ استعارہ تا نہیں اس نے کہا ہے نا، حقیقت میں اگر وہ بن گیا ہے جس طرح یہ حضرت مسیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہہ رہے تھے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولوی خلیل کی بیوی اس کی بیوی بن گئی اور اس کی بیوی اس کی بیوی بن گئی۔ جی بالکل، ٹھیک۔ جی محترم، اس لیے کہا تھا کہ یہ جو اپنے گھر کی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ جب ہم ان کو دکھائیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ اب وہی زبان درازی جو انہوں نے وہاں پہ کی ہے وہ یہاں پہ بھی کریں۔ جی محترم، اگلا والا دیکھتے ہیں۔ اگلا حوالہ ہے جی، یہ مثنوی مولوی روم ہے، ما شرح حضرت بحر العلوم، ٹھیک ہے جی، اس کا صفحہ نمبر 82 ہے، اس کے اوپر لکھا ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ وسلم انی لاجد نفس الرحمن من جانب الیمن۔ اس میں ایک دھندلا سا شعر لکھا ہوا ہے کہ گفت زی، محترم، اس سے پہلے کہ آپ یہ پڑھیں، یہ دو حوالے آئیں گے، ان کے لیے میں اعظم سیفی صاحب کا شکر گزار ہوں، اور دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ دو حوالے جو ہیں یہ انہوں نے مجھے کچھ دن پہلے ہی بھیجے، میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ کسی طرح مجھے یہ حوالے جو ہیں چاہیے، تو یہ ان کی مہربانی ہے، جیسا تیسا بھی ہے۔ اس کا اگلا صفحہ پڑھیں، وہ زیادہ کلیئر ہے، وہ یہی والا ہے؟ یہی حوالہ ہے لیکن اگلا صفحہ ہاں جو ہے وہ ٹھیک زیادہ ہے، کلیئر ہے۔ لکھا ہے شعر جو ہے وہ یہ ہے کہ گفت زی سوئی یاری میر صد کاندری وہ شہر یاری میر صد۔ اس کا نیچے لکھا ہوا ہے کہ ابو یزید، یہ با یزید بستامی بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں جن کو دیوبندی اور بریلوی دونوں مانتے ہیں۔ لکھا ہے ابو یزید قدس سرہ کتب الکتاب بودو، اچھا یہ فارسی میں لکھا ہے کتب نمی باشد بر قلب آ سرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس با یزید بر قلب آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بود صلی اللہ علیہ وسلم این آ سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلیم، بود۔ آپ ایسے کریں کہ وہ جو سبز اس میں وہ خانہ سا بنا ہوا اس کو کلک کر کے اس کو بڑا کر لیں، وہ آسانی سے آپ پڑھا جائے گا، وہاں پہ میں نے وہ سارا ٹیکسٹ جو ہے وہ پیسٹ کر دیا ہے، آرام سے یہ وہاں سے آپ نے پڑھا جائے خانہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے یہ، گا۔ اس کو بڑا کر لیں آپ، تو وہ ساری تحریر جو ہے وہ آپ سے پڑھی جائے گی، آرام کے ساتھ، مشکل نہیں پیش آئے گی، اچھا جی دیکھتے ہیں۔ بلکہ وہ دکھا بھی دیں تاکہ دوست بھی اس کو اچھی طرح سے دیکھ بھی لیں اور وہاں سے پڑھ بھی لیں۔ نہیں وہ بڑا نہیں ہو رہا کسی وجہ سے۔ نہیں، اس کو پکڑ کے ماؤس کے ساتھ بڑا کر لیں وہ خانے کو، میرا خیال ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ کمپیوٹر کا علم ہے۔ اچھا یہ ہے جی، ابھی آپ کو امید ہے کہ نظر آ رہا ہوگا کہ گفت زی سو بو یار می رسد کاندری دہ شہر یار میر صد، کہ شرح فرماتے ہوئے کہا کہ ابو یزید کا کتب الکتاب بود و کتب نمی باشد مگر بر قلب آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس با یزید قلب آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و این آ سرور، شرح مثنوی دفتر چہارم صفا، یعنی حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ کتب زمانہ تھے اس لیے آپ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ کتب وہی ہوتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر رہتا ہے، اور جو بھی کسی کے دل پر ہو وہ اس کا عین ہوتا ہے، اور حضرت باجدید بستامی عین رسول اللہ تھے۔ اب یہاں پہ انہوں نے کوئی ذل اور بروز کا لفظ استعمال کیا، ہاں دوبارہ عین دیکھ ہو لیں گیا، ریکارڈنگ۔ عین ہو گیا نا۔ ہاں، وہ ذل اور بروز سے آپ گزر کے تو اگلی جو سٹیج ہے وہ عین والی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی انہوں نے پہلے بد زبانیاں کی ہیں یا اسی طرح کی بد زبانیاں ان کی دیگر کتب میں نے صرف چند نمونے کے طور پہ دکھائی ہیں، تو یہ جتنے اب یہ کرتے ہیں حکم لگاتے ہیں، یہ سارے کے سارے یہاں پہ لگائیں گے۔ نہیں تو آپ وہ مثنوی کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ کوئی قرآن ہے یا وہ کوئی حدیث کی کتاب ہے؟ نہیں وہ صحیح ہے، لیکن کیونکہ یہ اس کی شرح میں ہے تو یہ پھر ان کی طرف منسوب ہوگی جنہوں نے اس کی شرح کی ہے۔ مصنوعی کا وہ کہہ دیں گے کہ یہ مصنوعی والے نے خود نہیں یہ شرح کی، تو اس لیے میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جس بزرگ نے بھی اس کی شرح کی ہے شعر کی، وہاں اچھا پہ جی، تو انہوں نے عین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو قرار دیا ہے، تو اب وہی فتوے جو ہیں وہ لگائیں ان بزرگ پہ بھی۔ جی محترم، اگلا تو والا۔ اس میں یہ جو ہے شرح آپ کے علم میں ہے کون کرنے والے ہیں؟ ہاں جی، وہ کتاب دیکھ لیں پیچھے کر کے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کس نے شرح کی ہے۔
اچھا جی، ابھی دیکھ کیونکہ لیتے میں ہیں. دیکھ دیتا ہوں آپ کو. از تصانیف قدوہ محققان ضبطۂ متحقان ناصر فلان ٹمکان بہار معارف و حضرت ابو یہ العیاش عبد بہر العلی العلوم، بہر العلوم محمد مولوی عبد العلی ہیں، یہ عبد ان العلی کی ہیں. محمد. ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل، تو یہ ان اس کی کی. شرح تو اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندیوں کے جو مجدد ہیں دیوبندی امت کے، انہوں نے بھی دیکھو کی ہوئی ہر ہے. کوئی شرح کرنے والا جو اپنی اپنی شرح کرتا ہے، اس ٹھیک، شرح میں انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کی ہے. ہاں وہ ٹھیک. لازمی نہیں کہ ہر کرنے والا ہی اس کا چلیں ذکر کرے. ٹھیک ہے، ہم اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں. آگے کافی سارے حوالے مل جائیں گے اس بات کے. یہ ان کا نام بھی ہے، یہ بڑے مشہور بھی ہیں، بہر العلوم جیسا کہ ان کو کہا جاتا ہے. تو یہ مشہور بھی ہیں، اور ان کو جتنے بھی جو پڑھے لکھے ہیں وہ سارے یعنی یہ جو جانتے بھی ہیں. ہیں ان پر وہ فتویٰ لگ گیا ان کا کہ انہوں نے نبی بالکل. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ حضرت باجزی بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعوذ طرف باللہ یا رحمۃ اللہ علیہ کی من طرف ذالک. منسوب کر دی ہیں، اور ان پر وہ گالی گلوچ کا فتویٰ جو ہے وہ لگ گیا ہے. آگے چلتے ہیں جی، کافی سارے آگے بھی حوالے آ رہے ہیں. یہ انفاس العارفین ہے، اردو ترجمہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا، اور ترجمہ کرنے والے ہیں محمد فروق قادری. فرید بک سٹال وغیرہ وغیرہ، اوپر حوالہ سارا آپ کے سامنے گزر رہا ہے اور اٹیچمنٹ پہ بھی لگ جائے گا. صفحہ نمبر 115 ہے. لکھا ہے کاتب الحروف نے حضرت والد ماجد کی روح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے سائے میں لینے کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا تو فرمانے لگے یوں محسوس ہوتا ہے گویا میرا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے مل کر ایک ہو گیا ہے. یعنی میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وجود بن گئے ہیں. خارج میں وجود کوئی الگ چیز نہیں تھی بجوز اس کے کہ میرا علم مجھ پر اپنا شعور دلا رہا تھا. کاتب الحروف کے نزدیک واقعہ مذکورہ میں آگ کے دریا کو مثالی صورت میں دیکھنے کے سر مخفی کا سمجھنا اس مقدمے پر موقوف ہے کہ نبوت کے حصول کے سبب ہر مسئلے سے خالی وغیرہ وغیرہ. وہ آگے لمبی تفصیل ہے. آگے چلتے ہیں. صفحہ آپ نمبر دیکھیں، جی ایک میں وضاحت کر دوں یہاں پہ. جی کیونکہ خواب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو وہ خواب جو ہے وہ صحیح ہوگا، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا. اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے. تو یہاں پہ جو دیکھ رہا ہے، تو اگر آن صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ رہا ہے، وہ انہی کو دیکھ رہا ہے. اب یہاں پہ کسی قسم کی اور شبہ کی گنجائش نہیں. اور جیسا کہ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ گویا میرا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے مل کر ایک ہو گیا. خارج میں وجود کی کوئی الگ حیثیت ہی نہیں تھی. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے وجود کی خارج میں کوئی الگ حیثیت جو ہے وہ نہیں رہی. وہ سارے کا سارا جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی ہو گیا. اب اس یہاں پہ بھی ان پہ لگائیں، اور یہ اپنے آپ کو شاہ ولی اللہ کے سلسلے سے مانتے ہیں یہ دیوبندی. خاص ہوں طور پہ اس وقت دیوبندی میرے مخاطب ہے، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم وہی سلسلہ ولی اللہ کے وارث ہیں. صحیح. جی مطلب اگلا والا اسی کتاب میں. آگے ہے جی صفحہ نمبر 199. شیخ ابو رضا محمد رضی اللہ عنہ اوپر لکھا ہوا ہے. تو یہ صفحہ نمبر 203 ہے. اس کے اوپر برکات قرب نبی فرمایا حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا جیسے مجھے اپنی ذات مبارک کے ساتھ اس انداز سے قرب و اتصال بخشا کہ جیسے ہم متحد الوجود ہو گئے ہیں. یعنی میرا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک ہی ہو گیا ہے، اور اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عین پایا. یعنی میں بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا. کسی نے اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا تو آپ نے میری طرف اشارہ فرمایا. یہاں تک ہو گیا. جی اب یہ ٹھیک. دیکھیں کہ یہاں پہ بھی یہ جو اسی کتاب کا جو ہم نے پہلا بھی دکھایا اس میں بھی اور اس میں بھی انہوں نے بالکل کہا ہے کہ میرا وجود جو ہے وہ عین ہو گیا. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں بہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو گیا. میں نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پایا. تو ہوں اب یہ جتنے فتوے اور جتنی بد زبانی ہیں یہ پیچھے کر کے ہیں، ہوں لگائیں ان پہ فتوے. صحیح. خاص طور پہ میں پھر کہتا ہوں کہ اس وقت میرا مخاطب جو ہے وہ دیوبندی ہے. آگے جب دوسرے فرقوں کی باری آئے گی انشاءاللہ ہم ان کے بھی دکھائیں گے. بلکہ یہ پہلا پروگرام صرف دیوبندیوں کو سامنے رکھ کے میں کر رہا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ مکس حوالات آ جائیں گے، کبھی کسی کا آ جائے گا، کبھی کسی کا آ جائے گا. تو جو بھی اس طرح کی بدزبانیاں کرتے ہیں، اس طرح کے گندے خیالات جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کے خلاف لکھتے ہیں اور ان کا اظہار کرتے ہیں، وہ سارے ان پہ فتوے لگا کے دکھائیں مجھے. جی محترم آپ ٹائم دیکھ لیں کہ آپ کا کتنا ہو گیا. اگر ٹائم جو مزید ہے ٹائم وہ فی الحال 45 منٹ ہوئے ہیں جی. تو ہمارے پاس 10-15 منٹ ہے. میرا خیال ہے آج والے حوالہ جات تو بھگت ہی جائیں گے. چلے کوشش کریں وہ کہ اگلے بھی پا جائیں. نقش دوام ہے کتاب کا نام، اور یہ دیوبندی مولوی ہیں بہت مشہور جی، محمد انور شاہ کشمیری صاحب. ان کی زندگی کے اوپر یہ کتاب ہے اور دیوبندیوں نے ہی چھاپی وغیرہ ہے اس کو. صفحہ نمبر 68 ہے، 68 اس کے اوپر لکھا ہے کہ اس خواب کے
چند روز بعد ہی مرحوم کی سانح وفات پیش آ گیا۔ بلا شبہ آپ اپنے علم و فضل کے اعتبار سے ایک درخشاں آفتاب تھے اور آپ کا حادثہ آفتاب علم کا ٹوٹ کر گرنا تھا۔ وفات کے بعد متعدد لوگوں نے ایسے خواب دیکھے جو آپ کی مغفرت کاملہ اور نجات کی جانب مشیر ہیں۔ مولوی عبد الواحد صاحب نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک جنازہ ہے اور اس کے پیچھے اتنا بڑا ہجوم ہے جسے شمار کرنا بھی ممکن نہیں۔ مخلوق جنازے کے پیچھے دوڑ رہی ہے اور ہجوم بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میں بھی اسی ہجوم میں شریک ہو گیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ بتایا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ہے۔ یہ جناب دیکھ لیں کس کا جنازہ ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ہے، جسے لوگ تبرکن اور حصول برکت کے لیے کاندھا دینے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ میں نے ہجوم سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں جناب رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میری بے قراری پر جنازہ مبارک زمین پر رکھ دیا گیا اور ہجوم میں ناش مبارک کے قریب سمٹنے لگا۔ میں نے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی تو بعین ہی چہرہ حضرت مولوی انور شاہ کشمیری علیہ ما علیہ کا تھا۔ جی تبصرے کی ضرورت ہے کوئی؟ میرا خیال ہے کہ بڑا واضح ہے کہ یہ بھی خواب میں مواز صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا، اس لیے یہ خواب بھی جو ہے وہ شیطان، یا تو مان لیں کہ یہ شیطان کی طرف سے تھا، ورنہ وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ کہہ کے دیکھ کس کو رہا ہے؟ انور شاہ کشمیری کو، اور بائنا وہ کہتا ہے کہ وہ گویا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہی تھے۔ یعنی کہ حضرت یعنی کہ ان کے جو امام ہیں انور شاہ کشمیری، ان کی وفات ایسے ہی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ جی بالکل، یہ ابھی آگے بھی اور بھی حوالے آئیں گے، آپ فکر نہ کریں کہ یہ بات صرف انور شاہ کشمیری تک نہیں رکی آگے حاشیہ میں لکھا ہے جی، خاکسار سے فرمایا کہ میں جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا تو حضرت شاہ صاحب کو ارادتاً پہروں دیکھتا اور یہ سوچتا کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی رفتار و گفتار، آپ کی نشست و برخاست، قعود و قیام، لباس و پوشاک، اندازن اور کلام اس طرح ہوگا، یعنی کہ آپ کو میں دیکھتا اور مجھے لگتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھ رہا ہوں۔ آگے چلتے ہیں جی اگلے حوالہ کی طرف۔ اگلا حوالہ ہے اسلام اور عیسائیت کتاب کا نام ہے اور اس میں سے ہم حوالہ پیش کرنے لگے ہیں۔ یہ مولوی محمد ادریس کاندلوی کی کتاب ہے اور یہ بھی دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ لطائف الحکم فی اسرار نزول عیسیٰ ابن مریم اور صفحہ نمبر 56 ہے 56، اس پہ لکھا ہے جی، اس لیے مناسب ہوا کہ کم از کم ایک مرتبہ آپ کے لیے بھی عروج السماء اور نزول الی الارض ہو، تاکہ آپ کی فطرت کا ملکی ہونا اور نفخہ روح القدس سے پیدا ہونا اور ذل جبرائیل ہونا خوب یہاں ہو جائے۔ کیا یہاں ہو جائے جی؟ ذل جبریل ہونا۔ یہ تو اسلامی اصطلاح ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، بلکہ جس طرح حضرت جبرائیل کو روح کہا گیا ہے، اسی طرح جناب مسیح کو بھی روح کہا گیا۔ جی اس پہ کوئی ہے دیکھیں، تبصرہ یا اب آگے چلیں؟ عیسائیوں کے جی عقیدے میں اور ان کے عقیدے میں بہت بڑا فرق رہتا ہے۔ یہ یہاں پہ جو فلسفہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اصل نسبت تھی وہ آسمان سے تھی، اس لیے کہ وہ ذل جبرائیل ہے، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ان روح ہے۔ کی اصل جو ہے رہائش گاہ کہہ لیں آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے، کہ وہ آسمان ہے۔ اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اصل رہائش گاہ جو ہے وہ آسمان ہے۔ تو بہت تھوڑا سا فرق ہے، یہاں تک وہ پہنچا دیں آپ مسلمانوں کو، اگلا کام جو ہے وہ صحیح کر لیں گے۔ اور کیا انہوں نے یہی کیا ہے باقاعدہ، یہ جب بالکل کیا ہے، بالکل بالکل ہاں، صحیح بات ہے کہ یہ انہوں نے کیا ہے، اور اور کر ان رہے کے ہیں۔ انہی عقائد کی وجہ سے کیا ہے۔ اور وہ کہتے دوسرا ہیں کہ زمین، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ان کی مثال جو ہے وہ آدم سے دے رہا ہے، لیکن یہ اس کو کیونکہ انہوں نے اسمان پہ بٹھانا ہے، تو اس لیے اب ان کو تعلق جو ہے وہ ذل جبرائیل کہہ کے تو آسمان سے نسبت ان کو دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ کا یہ عقیدہ صحیح ہے تو پھر جب وہ دوبارہ نزول بھی کریں گے تو انہوں نے جانا تو اپنی اصل جگہ پہ ہے، کیونکہ پھر جہاں کا اسمان، خمیر ہوتا ہے وہیں پہ چیز جاتی ہے نا۔ جی جی جیسے بالکل، کہ کہا جاتا ہے کہ جس مٹی سے انسان کا جسم بنتا ہے، انسان جو ہے مرنے کے بعد اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے، جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہیں پہ دفن ہوتا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ذل جبرائیل ہے، جیسا کہ سلیم صاحب نے بھی کہا کہ یہ ذل آپ کہاں سے لے آئے ہیں، یہ تو اسلامی عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کے بقول ہندوؤں کا وہ تناسخ والا اور حلول والا عقیدہ ہے۔ تو اب یہ بتائیں کہ یہاں پہ یہ جو ذل جبرائیل استعمال ہوا ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ سامنے رکھ کے اگر کیا ہے تو مبارک ہو آپ کو کس طرح کے عقیدے۔ جی محترم آگے دیکھتے ہیں۔ جی اگلا حوالہ ہے جی، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، شورہ آفاق کتاب ہے۔ یہ بانی مدرسہ دیوبند اور سارے دیوبندیوں کے امام قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب ہے اور اس میں تکملہ لکھا ہے ادریس کاندلوی صاحب نے۔ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں وہ، صفحہ نمبر 38 اور 39 سارا ہی پڑھ دوں جی؟
نشان نہیں لگا. اچھا اس میں نشان نہیں لگایا میں نے، ویسے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ میں نشان لگا دوں. چھوڑ اس کا جو 39 نمبر صفحہ ہے نا، ہاں بلکہ صحیح ہے. 38 کا آخر اور 39 کا شروع. اچھا جی، اس میں یہ ہے جی، یہاں سے میں پڑھ دیتا ہوں یہ جو دو صفحہ نمبر لائنیں آخر کی جو 38 ہے نا، 38 صفحہ نمبر جو ہے اس پر میں پڑھتا ہوں. لکھا ہے کہ اس پر شاہد ہے، یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اور انبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لے کر امتیوں کو پہنچاتے ہیں. غرض بیچ میں واسطہ فیض ہے، مستقل بذات نہیں، مگر یہ بات بعین ہی وہی ہے جو آئینہ کی نور افشانی میں ہوتی ہے. غرض جیسے آئینہ آفتاب اور اس دھوپ میں واسطہ ہوتا ہے جو اس کے وسیلے سے ان مواضع میں پیدا ہوتی ہے. وسیلے والا مسئلہ آ گیا جی. جو خود مقابل آفتاب نہیں ہوتی پر آئینہ مقابل آفتاب کے مقابل ہوتی ہے، ایسے ہی انبیاء باقی بھی ہیں. مثل آئینہ بیچ میں واسطہ فیض ہے. غرض اور انبیاء میں جو کچھ ہے وہ ذل اور عکس محمدی ہے. یہاں لکھا ہوا ہے جناب، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ بانی مدرسہ دیوبند صاحب کا کلام ہے یہ جنہوں نے. محترم یہ آخری دو لائنیں جو ہے نا وہ دوبارہ پڑھ دیں تاکہ ان کو یاد ہو جائے اچھی طرح. کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں وہ ذاتی اپنا کچھ نہیں ہے. یہی انہوں نے پوری بحث کی ہے. اگر کسی نے تہذیب الناس جو ہے وہ پڑھی ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بذات نبی ہیں اور باقی جو ہے وہ بالعرض ہیں. ٹھیک. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ اصل ہے اور باقی سب کی نبوت جو ہے وہ اس کا ذل ہے. اب یہ ذلی نبوت کو تو جھوٹی نبوت مانتے ہیں. تو اب بالکل کیا یہ جتنے بھی انبیاء ہیں کیونکہ وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہے، یہ ان کو جی جھوٹا نبی نعوذ باللہ مانتے ہیں. تو اس عقیدے کا اعلان کر دے، کیونکہ جس عقیدے کو یہ ہندوانہ تناسخ اور حلول کہہ کے ثابت کر کے آئے ہیں اور اس پہ انہوں نے زبان درازیاں کی ہیں. خود بانی ان کے جماعت کے جو ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ باقیوں کی نبوت بذات نبوت نہیں ہے، ان کو اصل نبوت نہیں ملی. یہ ان کو سورج جو اور بھی چاند ملا کی مثال اگر وہ سمجھنا بالکل چاہیں. انہوں نے سورج اور چاند کی مثال بھی دی ہے. اسی طرح بے شمار انہوں نے اور مثالیں بھی دی ہیں، جیسے نواب کی مثال بھی انہوں نے دی ہے. تو یہ جو دو لائنیں ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیں پلیز کہ جی ایسے یہ ہی آخر میں انبیاء لکھتے ہیں، باقی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں واسطہ ہوتا ہے جو اس کے وسیلہ سے ان مواضع میں پیدا ہوتی ہے جو خود مقابل آفتاب یعنی کہ سورج نہیں ہوتی پر آئینہ مقابل آفتاب کے مقابل ہوتی ہے. ایسے ہی انبیاء باقی بھی مثل آئینہ بیچ میں واسطہ فیض ہیں. غرض اور انبیاء میں جو کچھ بھی ہے وہ ذل اور عکس محمدی ہے. یعنی کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں جو بھی خوبی پائی جاتی ہے وہ ذلی اور عکسی ہے. اور اس کو میں بروزی بھی کہیں تو وہ بھی یہی بات ہے. یہ ایک ہی بات کو بیان کرنے کے لیے مختلف الفاظ کا استعمال ہے. ان سب کا ایک ہی مطلب ہے، ذل اور عکس اور بروز وغیرہ. آگے لکھا ہے کوئی کمال ذاتی نہیں پر کسی نبی میں وہ عکسی اسی تناسب پر ہے جو جمال کمال محمدی میں تھا، اور کسی نبی میں بوجہ معلوم وہ تناسب نہیں رہا ہو. جہاں کہیں کا نبی کم فرمایا ہے اس میں بقائے تناسب کی جانب اشارہ ہے. یہ دیکھ لیں وہ اس سے دلیل دے رہے ہیں کا نبی کم وہ لا کر. بہرحال بعد لحاظ معنی خاتم النبیین اور تشبیہ مدرجہ کا نبی کم یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اور زمینوں میں عکوس محمدی سے تناسب کے ساتھ ہیں، اور مفہوم تناسب سے اس تشبیہ کا تشبیہ فن نبوت ہونا بھی ظاہر ہو گیا ہے. یہ نبت لکھا ہوا ہے، بہرحال میرا خیال ہے نبوت ہے. بہرحال یعنی کمالات اصل میں جو تشبیہ تھی وہی نسبت کمالات عکوس میں بھی محفوظ رہے. اس صورت میں اگر اصل اور ذل میں تساوی بھی ہو تو کچھ حرج نہیں. یہ لیں جناب، یہ آپ کے امام صاحب جو مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں. اب وہ یہ جو کہتے کہہ رہے تھے کہ یہ ذلی اور بروزی جو ہے وہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، تو گویا کہ مولانا قاسم نانوتوی کا یہ جو الہامی مضمون ہے، بلکہ بعض جو ہیں وہ اس کو مکاشفہ بھی کہتے ہیں. میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ تحذیر الناس کے متعلق ان کے جو عقائد کی مشترک کتاب انہوں نے لکھی تھی المحند، اس میں ہیں دیکھیں کہ جب اس تحذیر الناس پہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ مولانا قاسم نانوتوی کا مکاشفہ تھا. اور جیسا کہ خود ان کے ایک دیوبندی عالم جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کے نزدیک کیونکہ یہ فتنہ پیدا ہونا تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو مکاشفن جو ہے یہ مضمون القاع کر دیا تاکہ وہ اس کا سدباب کر سکے. اور یہ انہوں نے پیشگی کے طور پہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہامن اور بعض جیسا کہ مکاشفن کہتے ہیں جی کہ جی، یہ لیکن کتاب ان جو کے ہے خلاف ان کے حق میں نہیں.
ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ ساری جو ہے وہ ان کے خلاف جاتی ہے، جیسا کہ اب ان کو اپنے ہی گھر سے وہ ہم نے دکھا دیا ہے کہ جس کو یہ ہندوؤں کا عقیدہ کہہ رہے تھے ذل اور بروز، اس پہ انہوں نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں، ذل اور عکس محمدی۔ اور اس میں کمال بات یہ ہے احمد بٹ صاحب، ناظرین کی توجہ کے لیے، کہ یہ ساری تفصیل جو ان کے امام دیوبندیوں کے قاسم ننوتوی صاحب بانی مدرسہ دیوبند بیان کر رہے ہیں، یہ ختم نبوت اور خاتم نبیین کی تشریح میں بیان کر رہے ہیں کہ جی محترم، وہی تو میں نے بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکاشفن جو ہے یہ بات سمجھائی ہے، اور یہ بات بڑوں بڑوں کو اس سے پہلے جو ہے وہ کسی کے دماغ میں نہیں آئی، جو کہ مولانا قاسم ننوتوی صاحب نے بیان کی ہے۔ اسی طرح بعض جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ الہامی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا تھا اور اس کو۔ یہ دیکھیں نقطہ یہ جو ابھی میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ بھی یہ یاد رکھیں کہ بعض دفعہ یہ اعتراض کر دیتے ہیں جی وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فلاں بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اصل اور ذیل میں تساوی بھی ہو تو کچھ حرج نہیں، کہ اگر اصل اور ذیل ہر لحاظ سے برابر بھی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ افضلیت بوجہ اصلیت پھر بھی ادھر ہی رہے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں ذلی طور پر محمد ہوں مثال کے طور پر، تو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ان کی ہوگی، سارا کچھ ان کو ہو گیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ درجے میں اگر برابر بھی ہو جائیں، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا بشیر احمد احمد صاحب کا ایک عبارت پیش کرتے ہیں جی، وہ انہوں نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ ان کے برابر جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا دعویٰ ہے، لیکن اس کی انہوں نے وضاحت کی ہے خود قاسم ننوتوی صاحب نے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ افضلیت بوجہ اصلیت پھر بھی ادھر ہی رہے گی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ پھر بھی زیادہ ہوگا کیونکہ وہ اصل ہے، اور دوسرا جو بھی ذلی یا بروزی یا عکسی طور پر نبی بنتا ہے وہ ذلی ہے اور وہ اصلی ہیں۔ اور اگر یوں کہیے کہ مشبہ بذات محمدی ہے اور مشبہ فرادہ ہر نبی کی ذات، اس لیے اس تشبیہ اور تشبیہ مفرد کہنا چاہیے نہ مرکب، سو ہماری طرف سے بھی یہ ابھی لمبی تفصیل ہے، میرا خیال ہے کہ اس پر بھی جی کچھ دس بالکل۔ 15 پروگرام ہم انشاءاللہ کریں گے، تحذیر الناس خاص اس کتاب کی لفظ لفظ کے اوپر، تو وہ الگ سے ہم رکھ لیتے ہیں۔ یہ ویسے آخری حوالہ تھا، اگر کوئی اور حوالہ پیش کرنا چاہیں۔ نہیں محترم، جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لا کھڑا کیا، ہوں تو پہلو میں جب غلام بھی کھڑا ہو تو تب بھی مالک مالک ہوتا ہے، غلام 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 جو ہے وہ غلام ہی رہتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ جب میں جنت میں گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے آپ کے قدموں کی چاپ اپنے سے آگے سنی ہے۔ اوہو، یہاں پہ برابری کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ آگے کی بات ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ آگے تھے۔ تو جیسا وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی وہ جو غلام ہوتا ہے جس نے سواری کی نکیل جو ہے وہ پکڑی ہوتی، مہار پکڑی ہوتی ہے، وہ آگے ہی ہوتا ہے، تو اس سے اس کا رتبہ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہو جاتا اس کہ وہ مالک سے آگے چل رہا ہے۔ اسی طرح اگر حضرت مسلم موعود نے یہ مضمون بیان کیا ہے تو اس کا بھی مطلب جو ہے وہ وہی ہے کہ چاہے غلام جو ہے وہ صف میں امام اپنے آقا کے ساتھ بھی کھڑا ہو، تو آقا جو ہے وہ آقا ہی رہتا ہے اور وہ غلام جو ہے وہ غلام ہی رہتا ہے۔ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو غلام احمد مانتے ہیں۔ اگر وہ غلام احمد نہ ہوتے تو جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میرے اگر اعمال جو ہیں وہ پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے تو تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اپنا اس نے فضل اور جو احسان کیا ہے وہ مجھ پہ کبھی نہ کرتا اگر میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہ ہوتا۔ تو اس چیز کو وہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ یہاں پہ ان پہ اعتراضات ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی اس کی فلاں کتاب بھی پڑھنی چاہیے تھی۔ تو یہی آج ہمارا میسج ہے اس پروگرام کے آخر پہ کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ آپ اعتراض کرتے ہو تو کیا تم نے ان کی دوسری کتابیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے تو ایک غلطی کا ازالہ لکھی ہی اسی شبے کی کو رد کرنے کے لیے تھی، کیا تمہاری نظر سے کبھی وہ کتاب گزری ہے؟ تو جب خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسا کہ تم خود کہتے ہو کہ جو کشف اور الہام دیکھتا ہے اس کی تعبیر کرنا اس کی وضاحت کرنا سب سے پہلے اس کا حق ہے، تو جب خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تمام باتوں کی وضاحت کر دی ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پایا وہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے پایا ہے، وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہ ہے۔ اس کے باوجود تم جب یہ زبان درازیاں کرتے ہو تو اس وقت جیسا کہ سلیم صاحب نے شروع میں کہا کہ جب گواہی دینے کا وقت آتا ہے تو تم اس طرح کی یک طرفہ گواہیاں کیوں دیتے ہو؟ اس وقت تمہارے دلوں میں وہ اللہ کا خوف نہیں آتا کہ ہم اس طرح کے جھوٹ اور اس طرح کی بدزبانیاں اور اس طرح کے اپنے جو خیالات ہیں ان کو الفاظ کا جامع پہنا کے کہ اس سے یہ لازم آئے گا، اس سے یہ لازم آئے گا، اس سے یہ لازم آئے گا۔ تو اب جو یہ حوالے ہم نے دکھائے ہیں اور جیسا کہ میں انشاءاللہ آگے دکھاؤں گا
تو ان سب سے پھر وہی باتیں، وہی خباستیں جو آپ نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں وہ ساری لازم آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ اسی وجہ کو لازم بنا کے تو احمد رضا بریلوی صاحب نے جو تمہارے خدا گنوائے ہیں، یہ ہوں اسی طرح کے لزوم جو ہے وہ انہوں نے تمہارے خلاف استعمال کیے ہیں، تم جماعت احمدیہ کے خلاف استعمال کرتے ہو، لیکن کبھی اپنا لٹریچر اگر تم نے پڑھا ہو تو تمہیں پتا ہو کہ یہ سارے لزوم پھر تم پہ واپس پلٹ کے جائیں گے۔ جی محترم سید صاحب۔ جی میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہے وقت، ہمارے پاس 59 منٹ اور 43 سیکنڈ ہو گئے ہیں، تقریباً 1 گھنٹہ پورا ہونے والا ہے، تو اس میں ایک حد تک جواب جو ہے وہ دیا جا چکا ہے، اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ آئندہ آنے والے پروگراموں میں نیکسٹ پروگرام جو ہے اس میں انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کی جائے گی اور مزید حوالہ جات پیش کیے جائیں گے، جس میں ذل اور بروز اور اس ساری وضاحت کو کہ کوئی جب وہ کسی دوسرے کے لیے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس محبت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اس کا وجود اس کا اپنا وجود ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم مزید حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ کسی کا شعر ہے کہ من تو شدم تو من شدی تا کس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری، تو یہ محبت کے اظہار کے لیے کہا جاتا ہے کہ میرا وجود تمہارا وجود بن گیا، تمہارا وجود میرا وجود بن گیا، وہ حقیقت میں وہ وجود نہیں بن جاتا۔ تو مزید انشاءاللہ وضاحتیں اس کی آئیں گی، اور قرآن کریم میں بھی اس کی مثال موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو بیعت لینے والا ہاتھ ہے وہ تمہارا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے، تو اس سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود جو ہے وہ کوئی خدا تعالیٰ کی ذات نہیں بن گئی۔ مزید وضاحتیں انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم اس کی پیش کریں گے باحوالہ۔ تو احمد بار صاحب اگر کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم پروگرام کو یہاں کلوز کرتے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ جو مناسب حد تک بات کی وہ ہم نے کر لی ہے۔ باقی جیسا کہ آپ نے کہا انشاءاللہ چاہے اس کی 6 یا 7 قسطیں جتنی بھی بنے گی اس میں ہم یہ مضمون جو ہے مکمل کریں گے۔ جی بہت شکریہ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ہمارے پروگرام کے اندر کوئی بات ایسی ہوئی ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد صرف حق کو واضح کرنا ہے۔ اگر کوئی نادانی میں یا جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے تو اس سے جو عوام جو ہے وہ گمراہ ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم حق لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ اگر کوئی سیدھے راستے پر آنا چاہے اور خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے اور نجات حاصل کرنا چاہے تو وہ حق کو سنے سمجھے اور اس کو قبول کرے۔ بہت بہت شکریہ، کل تک کے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔